अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं एक बदनसीब बेटी थी जिसके पैदा होते ही घर में अजीब तमाशा बन गया। मेरी माँ का घर टूटते टूटते बचा। फिर मैं बीवी बनी। अब मेरी पहचान हुस्न आरा है। मैं तो हुस्न आरा हूँ जिसकी एक झलक देखने को मर्द अपनी तिजोरी खाली कर देता है, जिसके हुसूल के लिए कई मर्द अपनी बीवी का जेवर बेच आते हैं। मुझे देर से समझ लगी कि दुनिया की असल हकीकत ये है, यहाँ लोग हलाल से ज्यादा हराम खाना पसंद करते हैं। जिस मर्द ने घर की इज्जत बनाया वो मर्द तो मुझे हुस्न बाजार की महंगी तरीन औरत बना गया। यहाँ आए किसी मर्द को मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि हुस्न की हवस है। हुस्न आरा तो औरत है, वो औरत जो मर्दों की तस्कीन के लिए काम करती है। कोठी की औरत किसी की बेटी होती है न बहन, वो सिर्फ औरत होती है जो हुस्न को बेचती है, जो हुस्न आरा बन के मर्दों का दिल बहलाती है, जिसके पास बहुत सारे मर्द अपने घर की औरत छोड़ कर आते हैं। घर की औरत होने और हुस्न आरा होने में बहुत फर्क है। मैंने मर्दों के बारे में इतना जाना है कि ये अपने घर की औरत को दुख देते हैं और हुस्न आरा जैसी औरत को धन। ऐसे मर्दों की आंखों से हवस टपकती है। ये तो भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये वो मर्द होते हैं जो घर में पैदा हुई बेटी को जमीन पर रेंगने वाले कीड़े से भी हकीर समझते हैं, जिनको अपने घर की बेटी पसंद नहीं होगी, अपने जैसा हैवान पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मुझ जैसी औरतों के आगे खुद कीड़ा बने होते हैं, वो भी गंदी नाली का कीड़ा। मेरे पास बहुत सारे परहेजगार मर्द और नामवर शेख अपना दिल बहलाने आते हैं। मेरा नाम हसीना है। मेरा ताल्लुक सत्तर से है। मैं घर की इकलौती बदनसीब हूँ। मेरी पैदाइश पर घर में सन्नाटा हो गया, जैसे खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया हो। जब कोई जानदार दुनिया में आता है, पहला सांस लेता है, तो कहते हैं कि उसकी पैदाइश हुई है, लेकिन मेरे पैदा होने पर लगा कि घर में कोई सानहा हुआ है। मेरी माँ खामोशी से मुझे आगोश में लिए दबी बैठी थी, जबकि मेरा बाप मेरी माँ को गालियां निकाल रहा था। मुझे हराम औलाद कहते, उसकी जबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई थी, ना ही उसका दिल कांपा था। कोई पूछता कि बेटा हुआ या बेटी, मेरे अब्बा लड़ जाया करते थे। वो शख्स तबीयत का सख्त था, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेता था। मेरी दादी को बातें सुनाता रहता था। अपनी मर्जी की बहू लाकर अंजाम देख लिया। मेरी दादी कहने लगी कि अगली बार इंशाल्लाह बेटा ही होगा। बेटियां भी अल्लाह की नेमत होती हैं। देखो तो सही, अल्लाह ने तुम्हें कितनी प्यारी बेटी से नवाजा है। लेकिन मेरा बाप मेरी तरफ मुंह करने पर राजी ना था। अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई खुशखबरी न दे। मुझे अम्मा का पुराना दुपट्टा काट कर जोड़ा बना कर दिया गया था। मेरी माँ दाई से दवाई लेने लगी कि इस बार दोबारा से वो माँ बन जाए। सादा औरत थी, जल्द ही मर्द के तानों से डर जाती थी। उन्हें गलत फहमी होती थी कि मर्द उनसे खुश हो जाएगा। मर्द कभी अपने निकाह में आई औरत से खुश नहीं होता, खासतौर पर ऐसी औरत जो शक्ल सूरत की भी मामूली हो और जबरदस्ती मर्द के साथ बांध दिया गया हो। मेरी माँ अपना घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थी। मेरा बाप तो अब दिन रात ताने मारता था। मेरी माँ बेबस थी। अपनी सेहत की परवाह किए बगैर वो बस दिन रात यही सोचती रहती थी कि किसी तरह वो दोबारा बेटे की माँ बन जाए, और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल भी कर ली थी। दोबारा से मेरी माँ हामला हुई थी और इस बार मेरा बाप इतना पुरुम्मीद ना था। कहने लगा पहली बार बेटी पैदा की है, इस बार अगर दोबारा बेटी पैदा हुई तो सब वहीं दफना कर आ जाना। दिन रात गुजरने लगे। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी माँ का डर भी बढ़ता जा रहा था। दुआएं जोर शोर से जारी थी, लेकिन पाँव फिसलने के बाद मेरी माँ का हमल जाया हो गया। सिर्फ हमल ही जाया न हुआ, बल्कि मेरी माँ दोबारा माँ बनने के काबिल न रही थी। मेरे बाप को फिरौन बनने में वक्त न लगता था। ऐसे वक्तों में मूसा क्यों पैदा नहीं होते थे जो फिरौन को नेस्त नाबूद कर दें। वो अपनी किस्मत पर खूब रोई कि दरो दीवार तक कांप उठे थे। खुद को मारने लगी, पागल दीवानी हो गई थी। अब्बा के कहे बगैर कई बार खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। दादी ने कई बार अब्बा को समझाने की कोशिश की। उनके आसरे पे ही तो अम्मा की सांसें चल रही थी। वो चुप कर रोजा रख चुकी थी।
جن دنوں بچے بولنا سیکھتے ہیں میں نے ارد گرد کے لوگوں کو پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ میرے ماں باپ کی ڈانٹ کے ڈر سے مجھے اس کے آتے کمرے میں چھپا دیتی تھی۔ میں ابا کی اونچی آواز سے سہم جاتی تھی۔ سفید رنگ، بھورے بال اور نیلی آنکھیں دیکھتے ہی مجھے گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں بیٹی زحمت بن گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں ہمیشہ نم رہیں، اور میرا باپ، باپ، سوچتی ہوں کیا اسے باپ کہنا چاہیے، لیکن میری ماں کا اس سے تعلق مجھ سے رشتہ بتاتا ہے کہ وہ میرا باپ ہی تھا، ورنہ تو اس کے کسی رویے سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرا باپ ہوگا۔ اگر میری ماں کا کردار مشکوک ہوتا تو شاید مجھے یہ خوش فہمی نصیب ہو جاتی کہ ممکن ہے یہ نفرت میری رگوں میں دوڑتے کسی اور کے خون کی وجہ سے ہو۔ میرا باپ مجھے گندی گالیاں نکالتا تھا، کبھی کبھی تو مارتا بھی تھا۔ میری ماں کا کردار شفاف تھا، میں اسی کی اولاد تھی، لیکن اسے میری بدنصیبی کہے اس سے بدقسمتی زیادہ کیا ہوگی کہ میں اسی کی اولاد تھی۔ میری ماں کے اپنے شوہر سے وفاداری پر شک کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ میری ماں کے شوہر سے فرما برداری بتاتی تھی کہ میری تخلیق کا باعث یہی مرد ہے جسے میرا باپ کہا جاتا ہے۔ میرے باپ نے ہمیشہ ایک مرد بن کر سوچا ہے۔ اسے میری پیدائش سے 9 ماہ قبل ہی میری ماں کو بتا دیا تھا کہ اسے بیٹی نہیں چاہیے۔ اگر بیٹی ہوئی تو یہ میری ماں کی آخری غلطی ہوگی کہ پہلی غلطی کی سزا پہ میرا باپ مارنے پہ آ گیا تھا۔ میری ماں کو گالیاں دینے لگا تھا، دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ اسے تو بس بیٹا چاہیے تھا، اسے وارث چاہیے تھا اپنی مفلسی کا، کہ خوشحالی نے تو کبھی اس گھر کا رستہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ جانشینی کے طور پر لے دے کے ایک غربت ہی تو تھی جس کی گدی پر بٹھانے کے لیے اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میرا باپ جو 4 پیسے کماتا تھا وہ باہر کی عورت پر اڑاتا تھا۔ وہ فخر سے آ کر میری ماں کو بتایا کرتا تھا کہ وہ کوٹھے پر جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے کوٹھے کی سمجھ آنے لگی تھی، اور ان گالیوں کی بھی جن کا مطلب میں اپنی ماں سے پوچھا کرتی تھی۔ وہ ہر بار میری بات کو ٹال دیا کرتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ کوئی بھی اولاد کی برداشت نہیں کر سکے گی۔ دادی تو بے بسی میں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اسی کے ساتھ میری امی کا آخری ہمدرد بھی سمجھو بچھڑ گیا تھا۔ میری دادی نے میری ماں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ باپ نے اب تک گھر بھی شاید اماں کو اپنی ماں کی وجہ سے ہی بسایا ہوا تھا۔ میں نے اماں کی آنکھ میں اپنے لیے ہمیشہ آنسو دیکھے اور باپ کی نگاہوں میں حقارت۔ سنا ہے میری ماں کتنی دیر پکڑ کر مجھے روتی رہتی تھی۔ باپ نے کتنے دن میری طرف دیکھا ہی نہیں، کتنے دن کوئی پتہ نہیں کہ دنوں کی یہ گنتی کئی سینکڑے کراس کر چکی تھی۔ میری ذات کی پامالی میری پیدائش ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ میری خوبصورتی پہ میرا باپ شک میں پڑ گیا تھا کہ میری ماں اسے ہاتھ جوڑ کر گواہی دیتی رہی کہ وہ نہیں جانتی کہ اس قدر حسین بیٹی کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ پھر آخر کار میرے نام کے ساتھ حرام زادی لگ گیا، جبکہ ان دونوں صورتوں کی وجہ میں نہیں تھی۔ پھر بھی الزام میرے سر آیا۔ پکڑ تو اس کی ہونی چاہیے تھی جو تخلیق کار تھا یا تخلیق کا سبب، لیکن یہ جرم اپنے سر لینے کو تیار کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، بھلا زندہ لوگ ایسے مردہ ہوا کرتے ہیں؟ ڈر کے مارے تو مردوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ میں اگر زندہ تھی تو کوئی مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگاتا تھا؟ باپ اگر نفرت کرتا تھا تو ماں نے کون سی محبت کی لوریاں دی تھی؟ وہ مجھ سے دور رہتی تھی، نظریں چرا لیا کرتی تھی۔ باپ کے آنے کے بعد مجھے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ میں نے کتنی بار اپنی ماں سے کہا تھا کہ مجھے اکیلے بند کمرے میں ڈر لگتا ہے، لیکن میرے باپ کی آہٹ پا کر وہ مجھے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ سب سے بچ جانے والی روٹی وہ مجھے چپکے سے دے جاتی، جسے میں اپنوں کی نفرت کے ساتھ لگا کر کھاتی تھی۔ اس گھر میں لوگ روٹی کو ترستے اپنی عمر میں بڑھ رہے تھے، میں محبت کو ترستے ہوئے پروان چڑھی تھی۔ اپنے 15ویں برس لگا تھا کہ میرا باپ مجھے کوستا کوستا دنیا سے ہی چلا گیا۔ زیادہ سگریٹ پینے کے باعث ایک وقت کے بعد ابا کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ اس کے جانے سے مجھے رونا نہ آیا، لیکن دنیا داری کو دکھانے کو 4 جھوٹے آنسو تو بہانے ہی تھے۔ میری ماں کا سہاگ جو لٹ گیا تھا، اس شخص نے ہمیں ایک پل سکون نہیں دیا تھا۔ باپ کے جانے پر دنیا کی میں پہلی عورت تھی جو بہت خوش تھی۔ اب میں اپنے خواب پورے کر سکتی ہوں۔
ताने सुन सुन कर तो मेरे कान पक चुके थे। मेरी माँ ने खुद को मेरे लिए वक्फ कर दिया था। वो लोगों के घरों के काम करने लगी थी। बाप के जाने के बाद मैंने आगे कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। दुनिया की रंगीनियों में गुम सी हो गई थी। मेरी माँ मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। कभी कभी छोटी छोटी खुशियों को यूं तराशना के उनमें ज़िंदगी का रंग भर देना। बच्चों की तरह उछल उछल कर इजहार करना, आंखों में चमक ही चमक और जुगनू भर जाना। मगर कभी कहकहों के शोर और रोशनियों की चमक से ऐसा घबरा जाना कि दिल तारीकियों के अंदर डूबता ही जाए और किसी गोशे तन्हाई में देर तक बैठे रहना। कभी बेसबब दोस्तों के साथ खुशी का इजहार और कभी बेमायनी बातों पर रंजीदा और मुतफक्कर लगना। जिंदगी की हमें समझ ही नहीं लगती। हमारे अपने रवैये हमें समझ नहीं आते हैं। हम परेशान हो जाते हैं। इतने अरसे का कड़वापन यूं ही तो ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे अंदर एक ऐसी घुटन सी थी जिसको मैं ख़त्म करना चाहती थी, जिसके लिए मैं खुद को मसरूफ़ रखती थी, खुश रहने की कोशिश करती थी, नए कपड़े पहनती थी, अपनी हर वो हसरत पूरी करती थी जो ज़िंदगी के 15 साल तक दबी रही थी। लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलती थी। अजीब बेचैनी सी थी कि हकीकी खुशी की तलाश में थी। सुबह कॉलेज जाना, वापस आकर कमरे में बंद होना, यही मशगला था। मैंने गाना गुनगुनाते हुए ज़ोर से अपने पाँव से सड़क पर पड़ी बोतल को ठोकर लगाई और पाँव साथ पड़ी ईंट को जा लगा, जिससे अच्छी खासी तकलीफ महसूस हुई। दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर खाली बोतल भी बहुत आवाज़ पैदा करके दूर जा गिरी थी। मुंह से एकदम चीख निकली। मैंने चोट वाला पाँव ऊपर उठाया और एक तरफ होकर जूता उतारा। अंगूठे से खून रिसने लगा। पैर के अगले हिस्से से खून निकला तो मोजे का अगला हिस्सा लुथड़ गया। शदीद सर्दी की वजह से दर्द भी बहुत शदीद हुआ था। अंगूठे की हड्डी बुरी तरह दर्द कर रही थी। सड़क पर हद्दे निगाह धुंध ही धुंध थी और रात अपने पिछले पहर की जानिब बढ़ रही थी। अगर वक्त पर घर ना पहुंचती तो माँ ने परेशान हो जाना था। जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, माँ को न जाने किस चीज़ की फिक्र लग गई थी। शायद मेरे नसीब से डरती थी, लेकिन अपनी माँ की तरह मैं मजलूम न थी कि अपने शौहर की मार को बर्दाश्त कर लेती। मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। मेरी दोस्तें हसीन ख्वाब देखा करती थी, अपने आशिकों से बातें किया करती थी। उनकी तो एक अलग ही दुनिया थी। उनसे तहाइफ भी लेती थी। मुझे मर्दों से एक अजीब किस्म का फोबिया था। मुझे लगता था कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, जिन्हें अपने घर की औरतों से ज़्यादा बाहर की औरतें पसंद होती हैं। इसीलिए कई मर्दों की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी ही देखने के बाद भी मैं उनकी जानिब राग़िब न हूँ। एक रोज़ घर वापस आते काफ़ी देर हो गई थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते वक्त गुजरने के इल्म ही नहीं हुआ था। मुझे वैसे भी घर एक कैद खाना लगता था, जहाँ माजी के कई दुख दर्द इकट्ठे हो जाते थे। वैसे मुझे घर भी एक कैद खाना ही लगता था, जहाँ माजी के कई दुख दर्द इकट्ठे हो जाते थे। मेरी माँ तो रात गए वापस आया करती थी। मुझे दोपहर का खाना देकर खुद दोबारा काम पर निकल जाती थी। जाते वक्त कई हिदायत करना न भूलती थी। उसके लिए आज भी मैं वो छोटी सी बच्ची थी। जब से मेरा बाप इस दुनिया से गया था, एक दिन भी हमारे घर में उस शख्स का नाम नहीं लिया गया था। उस रोज़ देर से वापस आते मुझे अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। मैं जल्दी घर पहुँचना चाहती थी, इसीलिए बेदहानी में ही रोड क्रॉस करने लगी और सीधा गाड़ी में टक्कर लग गई। मुझे देखते ही वो शख्स रुक सा गया। मेरी बातों का वो कोई जवाब देने के बजाय मुझे घूरता जा रहा था। उसकी गलती ना होने के बावजूद भी मैंने उसे खूब बातें सुनाई थी। उसे नज़रबाज होने का ताना भी दे दिया था। न जाने कैसा शख्स था कि मुझसे नज़रें हटा ही नहीं रहा था। लोगों के इकट्ठा होने पर जैसे वो होश में आया। उसने माजरत करते हुए मुझे घर तक छोड़ने का कहा, लेकिन माँ की मशकूक निगाहों की वजह से मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी मैं खुद से चल सकती हूँ। मेरे लाख इनकार के बावजूद भी वो मुझे 5,000 का बड़ा नोट थमा चुका था। वो शक्ल से ही किसी अमीर घराने का सपूत लगता था। बड़ी गाड़ी में पूरे टौर से घूम रहा था। घर आकर मैंने अपनी माँ से बहाना बना दिया था कि गिर गई थी। उसको असल बात पता लगती तो
جاتی تو جوتا اتار کر مارنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ میری ماں مجھے خوب ڈانٹ کر مرہم پٹی کرنے لگی۔ انہیں میں نے 5,000 کی خبر تک نہ لگنے دی تھی، ورنہ وہ مجھے اس سے کئی زیادہ ڈانٹتی۔ اگلے دن واپسی پر وہ لڑکا پھر سے میرے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن ایسے امیر لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ان کے گھر تو کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی ہے، ساری مشکلات تو غریبوں کے حصے میں آتی ہیں۔ عشق و عاشقی کے چکر میں وہ 2 دن کی دل لگی کر کے ساری زندگی کا روک دے جاتے ہیں۔ اتنے جلدی ملک کے حالات نہیں بدلتے جتنی جلدی امیر لوگ اپنی گرل فرینڈز بدل لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کے کھڑے ہونے کا زیادہ نوٹس نہیں لیا، بلکہ یوں ظاہر کیا کہ جیسے میں نے اسے پہچانا ہی نہ ہو۔ میرے قریب سے گزرنے پر مجھے پکارنے لگا۔ اتنا بے باک لڑکا تھا، اپنی نہیں تو میری عزت کا ہی خیال کر لیتا۔ یہ اس کا ماڈرن حملہ تھا، جہاں ہر چیز کی اجازت آرام سے مل جاتی ہے۔ یہ میرا غریب علاقہ تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تو ذرا سی بات بھی بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے میں اسے ڈانٹنے لگی اور کہا کہ آئندہ خبردار میرا راستہ روکا تو۔ ساری زندگی میں اپنے باپ سے یہی تانے تو سنتی آئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں آگے سے ہنسی اور بولی کہ تم جیسے لڑکوں کو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، مجھے عام لڑکی سمجھ کر بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی ہے۔ اپنا نام منور بتا رہا تھا۔ منور بقول اس کے میرے عشق میں ڈوب چکا تھا۔ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے اسے اس دنیا کی کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا، کیونکہ مجھے وہ عام لڑکوں کی طرح ہی لگا تھا۔ 2-4 دن میں بھاگ جائے گا، زیادہ دن منہ نہ لگایا تو خود ہی تھک ہار کر کسی اور کو پٹانے کا سوچے گا۔ پھر کوئی مجھ سے کیوں محبت کرے گا؟ کسی کو میرا ماضی تھوڑا ہی پتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کتنی نفرت کرتا تھا اور میرا بچپن کتنا بھیانک گزرا ہے۔ میں کن چیزوں کے لیے ترستی رہی ہوں اور مجھے میرا باپ کس قدر حقارت سے گندی گالیاں دیا کرتا تھا، ان سب کا اسے علم تھوڑی ہے۔ وہ میری ظاہری شکل پر جا رہا تھا، لیکن وہ لڑکا کافی ڈھیٹ تھا۔ روز راستے میں کھڑا ہوتا تھا، میں ہر روز اسے اگنور کر کے گزر جایا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے مجھے بلانا ضروری نہ سمجھا، لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ روز میرے ہی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ وہ لڑکا روز دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر فکس ٹائم پر کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم کسی اور لڑکی کے پیچھے کیوں نہیں لگ جاتے؟ آخر کو میرے ہی پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کہنے لگا آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، اگر دل لگی کی ہوتی تو اتنا خوار نہ ہوتا۔ ہر کوئی مجھے یہی کہتا ہے کہ آپ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے کہ تم اس کے پیچھے اتنے خوار ہو گئے ہو، لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی سیلف رسپیکٹ کو ایک طرف رکھ کر اپنی شان و شوکت کی پرواہ کیے بغیر روز آپ کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھے دھیرے دھیرے اس کی باتوں کا اعتبار آنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ عمل دخل میری دوستوں کا بھی تھا، جو مجھے سمجھاتی تھی کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تم اپنے باپ کے علاوہ دوسرے مردوں کو دیکھو جو اپنی عورتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ لڑکا اپنی پرواہ کیے بغیر روز تمہارے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں منور کو اب دیکھ کر گزر جایا کرتے تھے۔ اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن شاید وہ میری نظروں کو سمجھ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے سے اس نے مجھے اپنا موبائل پکڑا دیا تھا۔ میں وہ لینے سے انکاری تھی کہ اگر میری ماں کو معلوم پڑ جاتا کہ میں نے کسی شخص سے موبائل لے لیا ہے تو وہ کیا سمجھتی، اور وہ شخص بھی مجھے کتنا ہی لالچی سمجھتا کہ پہلے تو اس سے بات نہیں کر رہی تھی اور اب اس کا مہنگا فون لے لیا ہے۔ لیکن کہنے لگا کہ اس کے بغیر میں تم سے کیسے بات کروں گا؟ تمہاری آواز سنے بغیر میرے کان ترس جاتے ہیں۔ ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دھیرے دھیرے میں اس کو سننے لگی۔ وہ باقی مردوں سے مختلف انسان تھا۔ وہ میرے باپ کی طرح سخت مزاج مرد نہ تھا، بلکہ وہ تو بڑا نرم مزاج شخص تھا۔ مجھے ذرا سا بخار ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی ساری آسائش میرے قدموں میں ڈھیر کر دے،
میں نے کبھی اس سے اپنے باپ کا تذکرہ نہ کیا تھا، نہ ہی اپنی حقیقت بتائی تھی کہ میرا باپ مجھ سے کس قدر نفرت کرتا ہے، بلکہ یہی بتاتی تھی کہ میں اپنی ماں کی لاڈلی ہوں۔ جب سے عشق میں گرفتار ہوئی، مجھے زندگی سے اتنی خوبصورت لگی جتنی پہلے کبھی دیکھنے سوچنے میں بھی نہیں آئی تھی۔ کائنات کی ہر شے سے حسن ٹپکنے لگا، یوں جیسے اندر سے ایک خلا پر ہو گیا تھا۔ میرا اعتبار کرنے کا دل کر رہا تھا، ہر شے پیاری اور دلکش لگنے لگی۔ میرے اندر کی ساری بیزاری چاہت اور دلکشی میں بدل گئی۔ رنگ، خوشبو، ہوا، بادلوں کے سندیسے، بارش کی بوندیں، سبھی قدرت کے نظارے دل کو لبھانے لگے۔ ہر شے کو میں ایک نئی نظر سے دیکھنے لگی، یوں لگا جیسے ارد گرد تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنے لگی تھی، یہ شاید شخصیت کی تکمیل کے دن تھے۔ شعور ذات کسی حد تک خاموش ہو گیا تھا۔ اندرونی چیخو پکار سے میں نے منہ موڑ لینا چاہتی تھی۔ میرا دل اور دماغ ایک بھرپور زندگی جینے کے لیے جوش و خروش سے خواہش امٹ رہی تھی۔ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، میری خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، جسے میری پرواہ ہے، جو مجھے اپنی زندگی کی خوش نصیب گھڑی کہتا ہے، جو مجھے اپنے نیک بخت سے ملاتا ہے۔ میں دن رات اس کے گن گانے لگی تھی۔ میری تبدیلی سے میری ماں واقف تھی، وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں ساری رات منور سے باتیں کرتی رہتی تھی، ہمارا تو ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی ممکن نہیں تھا۔ جب سے اس نے میرا چہرہ دیکھا تھا، میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرا تو اب پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ماں کے غائب ہوتے ہی میں موبائل لے کر اپنے عاشق سے باتیں کرنی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن میری ماں جلدی گھر آ گئی اور مجھے موبائل پر باتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس وقت اچانک ماں کے آ جانے سے میں خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے مار مار کر پوچھنے لگی کہ آخر کو کس کے ساتھ منہ کالا کروا رہی ہے؟ تیرا باپ تجھے ٹھیک ہی گالیاں دیتا تھا، تو اس کی طرح مر کیوں نہیں گئی؟ تم دونوں باپ بیٹی نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ماں کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو راضی ہی نہ تھی۔ کہنے لگی کہ تیرا کوئی بندوبست مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی مجھے کالج جانے سے روک دیا، گھر کے باہر تالا لگا دیا، فون بند کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ کام سے واپس آنے کے بعد کہنے لگی، تیار ہو جاؤ، تمہیں دیکھنے کو کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ اتنا جلدی میں ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میں یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں نے نہ جانے جلد بازی میں کیسے لوگوں کو ڈھونڈ رکھا ہوگا۔ میں نے تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ کئی خواب سجا لیے تھے۔ میں نے ماں کو سمجھا دیا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ ایک بار میری پسند کے لڑکے سے مل تو لیں۔ لیکن وہ صاف انکاری ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ میری شادی وہاں مت کریں، لیکن میں آپ کی پسند سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں دوبارہ اس لڑکے سے نہیں ملوں گی۔ وہ لڑکا غلط نہیں ہے، وہ لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گی تو وہ رشتہ بھی لے آئے گا، لیکن خدا را اسے تو توڑنا میں مجھے کوڑے کرکٹ میں مت پھینک دینا۔ میں نے خودکشی کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی، جس کو سنتے ہی میری ماں حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تو ان 2 دن کے لڑکے کی خاطر اپنی ماں کو خودکشی کرنے کی دھمکی دے رہی ہے؟ تو تم میرے سر پر خاک ڈال دے گی۔ جلدی ہی اس لڑکے کو بلا لے تاکہ تیری شادی کر کے تجھے اس گھر سے رخصت کروں۔ میری نظروں سے دفع ہو جا۔ شادی کے بعد مجھے اپنا منہ تک نہ دکھانا، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت روئی تھی۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں ان کی خاطر قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے منور کو بتا دیا۔ وہ اگلے ہی دن اپنے والدین کو لے کر آ گیا۔ اس کی والدہ ہی حیات تھی، والد تو کب کے گزر چکے تھے۔ اس کے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، وہ بھی میری ہی طرح اکلوتا تھا۔ میری ماں اور میری ہونے والی ساس نے مل کر سارے معاملات طے کر لیے۔ وہ دونوں ہم دونوں کی وجہ سے ہی راضی ہوئی تھی، ورنہ شاید دونوں کا یہاں شادی کروانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میرا شوہر اب کمانے کا سوچنے لگا تھا، اس کو باہر کے ملک نوکری مل گئی تھی۔ جلدی ہماری شادی ہو گئی۔ یہ پسند کی شادی تھی، اسی وجہ سے ہم دونوں بہت خوش تھے۔ شادی کے شروع کے دن ہم دونوں کے بہت اچھے گزرے۔ میں نے جو حسین خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو رہے تھے۔
میرا شوہر مجھے حسن آرا کہہ کر پکارتا تھا، کہتا تھا کہ تم خدا کا ایک حسین تحفہ ہو۔ وہ میری صبح و شام تعریف کرتا رہتا تھا۔ میری ساس خاموش طبع تھی۔ شادی کے بعد ہم دونوں کی اتنی بات چیت نہ ہو پائی تھی۔ وہ سارا دن نہ جانے کس کام میں مصروف رہتی تھی کہ ان کے پاس میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر ان کی بہت عزت کرتا تھا اور ہر وقت ان کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ ابا کے چلے جانے کے بعد میری ماں نے مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا ہے۔ جلدی ان کا ویزا لگ گیا اور وہ باہر کے ملک چلے گئے۔ ان کے جانے سے میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی اب مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ ہم دونوں دوست بن کر رہیں گے۔ میں ان کی اس بات سے بہت خوش تھی۔ میری ماں مجھ سے لاکھ ناراض سہی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ دن تک بات کیے بغیر رہ نہ پائی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب مجھے کسی بات کا طعنہ نہیں دیتی تھی۔ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ میں نے صحیح شخص کا انتخاب کیا تھا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میرا دن بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کبھی کبھار شوہر کی یاد بھی آ جایا کرتی تھی۔ میں ان سے دن رات باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ بھی وہاں جا کر مجھے بہت یاد کرتے تھے اور ہمیشہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ ہم نے کئی خواب سجائے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگلی بار میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری ساس ایک دن کہنے لگی کہ میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان سے باہر کبھی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے اچانک کہہ دیا کہ وہ مجھے باہر کے ملک لے کر جانا چاہتی ہیں۔ وہ عام روایتی ساس کی طرح نہیں ہے کہ بہو سے بدگمانیاں رکھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میرا اور ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو اور ہم دونوں ماں بیٹی کی طرح رہیں۔ ان کی خواہش میں نے تہ دل سے قبول کی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار دبئی آئی تھی۔ جہاز کا سفر بھی پہلی بار ہی کیا تھا۔ میری ساس مجھے دبئی کا کونا کونا گھما رہی تھی۔ گھومنے کے بعد ہم ایک شاپنگ مال میں گئے۔ وہ کہنے لگی جدید طرز کے کچھ کپڑے خرید لو، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر آنا جانا پڑ سکتا ہے۔ وہاں تم ایسے کپڑے پہن کر جاؤ گی تو تمہارے شوہر کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے کہ کیسی بیوی ہے یہ۔ ان کی بات مانتے ہوئے میں کپڑے دیکھنے لگی۔ کچھ کپڑے انہوں نے مجھے تھما دیے۔ کہنے لگیں کہ بہن یہ دیکھ لو کیسے لگ رہے ہیں۔ میرے جاتے ہی وہ وہاں کے شیخ سے بات کرنے لگی۔ انہیں کچھ پیسے دے کر نکل گئیں۔ جیسے ہی میں کپڑے پہن کر باہر نکلی، وہ شیخ مجھے پکڑ کر زبردستی لے جانے لگا۔ میں چیخنے لگی تو اس نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور زبردستی وہاں سے لے آیا۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ آخر کو یہ ماجرا کیا ہے۔ مجھے ہوش آیا تو میں چیخنے چلانے لگی۔ کہنے لگا کہ یہاں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری آواز باہر تک نہیں جائے گی، وہ عورت تمہیں بیچ کر جا چکی ہے۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ آخر میری ساس نے میرے ساتھ کیا گیم کھیلی ہے۔ وہ مجھے اعتبار کی مار مار چکی تھی۔ کون کہتا ہے کہ صرف مرد ہی عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے لازمی ڈھونڈے گا۔ میری بات نہ کرنے پر وہ لازمی اپنی ماں سے میرا پوچھے گا۔ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا ضرور یہاں تک آئے گا۔ یہ انتظار ہی رہا۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں شیخ کو میری ساس نے تصویر بھیجی تھی۔ وہ شخص مجھے دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا، میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ اسی کی خاطر مجھے دبئی لایا گیا تھا۔ میں اس ماحول میں خود کو ناکارہ سمجھتی تھی، خود کے وجود سے گھن آتی تھی۔ اب تو شوہر کا انتظار بھی نہ رہا تھا۔ میرے باپ کی بد دعاؤں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی بد دعائیں مجھے یہاں تک لے آئی تھیں۔ میرا محافظ شوہر جس کے گھر میں مجھے محفوظ ہونا چاہیے تھا، اسی کی ماں مجھے یہاں بیچ گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے کس قدر دل سے بد دعا دی تھی کہ میرا نصیب اس قدر بکھر گیا تھا۔ میں کس سے شکوہ کرتی، کس کے آگے اپنے غم روتی۔ اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ لوگ میرے حسن کے دیوانے تھے۔ وہ لوگ لاکھوں روپے دیا کرتے تھے۔ شیخ میرا سودا امیر کبیر لوگوں میں کرتا ہی رہتا تھا۔ یہ قید خانہ مجھے میسر تھا۔ اس قید خانے میں زندگی کی سہولت کی ہر چیز میسر تھی سوائے عزت اور آزادی کے۔ ہر رات مجھے مہنگا لباس پہنایا جاتا تھا۔ وہ میں لباس پہن کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب تو یہ کام مجھے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ میری روح پر اتنے زخم لگ چکے تھے کہ جسم کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ روز ایک پتلی کی طرح سجا کر بٹھا دیا جاتا تھا۔ اب تو مجھے امید باقی نہ رہی تھی کہ کبھی میں اپنا انتقام لے سکوں گی۔ ایک روز شیخ کا خاص بندہ آیا اور کہنے لگا اب تمہاری یہاں سے رہائی ہے،
یہ جدید کوٹھا ہی تو تھا جہاں روز خریدار مجھے خریدنے آتے تھے۔ پاکستان آ کر مجھ پر شاید قسمت مہربان تھی یا پھر اللہ کو میرا صبر پسند آ گیا۔ وہ خاص آدمی مجھے یہاں کوٹھے پر بیچ کر جا چکا تھا۔ کوٹھے پہ آتے ہی رونق لگ گئی تھی۔ میرا رقص دیکھنے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ میں بھی بجلیاں گراتی رقص کر رہی تھی۔ پاکستان آتے ساتھ ہی مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اس ستم گر کی یاد بھی آ رہی تھی جس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ مجھے دنیا کے ہر شخص سے نفرت ہو چکی تھی۔ کوئی شخص مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں بیٹھے مرد جو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، وہ اصل میں تو میرا جسم چاہتے تھے۔ میرا دل بھرسا گیا تھا لیکن پاؤں نہیں تھمتے تھے۔ میرے جسم پر انگارے جل اٹھے تھے۔ رقص کرتے محفل ختم ہوئی تو یہاں کی مالکن مجھے کہنے لگی کہ تمہارا طلبگار تمہارے انتظار میں کب کا بیٹھا ہے۔ کافی موٹی آسامی ہے۔ تم ویسے بھی شیخ کی رکھیل رہ چکی ہو تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ مرد کو کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ کافی نک چڑھا مرد ہے۔ اسے کوئی عورت پسند ہی نہیں آتی۔ اپنی بیوی کا نام لے کر عورت پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اب تو کوئی اس کے پاس جانے کو راضی ہی نہیں ہے۔ سننے میں آیا کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے۔ بیچارہ تب سے دیوانہ بن گیا ہے۔ اس کی بات میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ تنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کون سا شریف باز مرد ہے جس کی بیوی بھاگ گئی ہے؟ ہر بار الزام بیوی کے سر ہی کیوں لگتا ہے؟ شاید اس شخص نے اسے اتنا مجبور کر دیا ہو کہ وہ بھاگنے کو ترجیح دے بیٹھی ہو۔ یہاں پر آئی ہر عورت مرد سے گھاؤ کھا چکی تھی۔ میں دوبارہ سجنے لگی۔ اس شخص کو دکھانا تھا اتنا پاک باز مرد ہوس کا پجاری ہے۔ اس بار مجھے اس شخص سے ملنا تھا۔ اس شخص کو میں گہرے گھاؤ دینا چاہتی تھی۔ جیسے وہ شخص کمرے کے اندر آیا ہم دونوں پر بجلیاں گر چکی تھیں۔ ہم دونوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شاید ہم دونوں کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ اتنے سال کی ناراضگی، غصہ، شکوہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا ایک دوسرے کی آنکھوں کو کھوجنے پر ملا تھا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا چہرہ تھام کر کہنے لگا کہ آخر کو میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے اپنی فطرت دکھانے سے باز نہ آئی؟ تم جیسی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہی بازاری ہو۔ میں نے کہا کہ تم جیسا مرد میں نے اپنی زندگی میں دیکھ چکی ہوں جو اپنی عورت کی حفاظت تو کر نہ سکا اور پرائی عورت سے ہوس پوری کرتا ہے۔ میرا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ کوٹھے کی مالکن بھی حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ اگر وہ بیچ بچاؤ نہ کرواتی تو شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو مار چکے ہوتے۔ وہ کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم غیر مردوں کو راحت پہنچاؤ؟ تم میری وفادار تھی، تم بھاگ کیوں گئی؟ اپنے کس عاشق کے ساتھ بھاگی تھی جو تمہیں یہ دن دیکھنے پڑ گئے؟ تم جیسی عورت ایک مرد سے اپنی پیاس کیسے بجھا سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ بات تم اپنی ماں سے پوچھو جو مجھے وہاں شیخ کے پاس بھیج کر چلی گئی تھی۔ اس جیسی عورت کو تو یہ خیال نہ آیا کہ میں اس کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ ایسی نیچ عورتیں تمہارے گھر میں ہی پیدا ہو سکتی ہیں۔ مالکن کہنے لگیں کہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تمہاری بیوی کو تمہاری ماں نے بیچ دیا تھا اور ایسے گروہ میں بیچا تھا جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ اب یہ ہمارے کوٹھے کی زینت ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس سے شکوے شکایات کرنے کے بجائے اپنی ماں سے جا کر ساری بات معلوم کر لو۔ ہم دونوں کی باتیں سنتا ہوا وہ غصے سے نکل گیا۔ نہ جانے وہ اپنی ماں کا اعتبار کرے گا یا پھر میرا۔ اگر غصے میں میرا اعتبار ہوتا تو اتنے سال مجھے یوں بے وفائی کے الزام میں باندھ کر نہ گزارتا بلکہ مجھے ڈھونڈ نکالتا۔ لیکن وہ شخص محبت کے اصولوں پر پورا ہی نہ اتر سکا۔ محبت کا پہلا اصول ہی اعتبار اور عزت ہوتا ہے۔ اتنے سال میں نے اس شخص کو بھلانے میں لگائے تھے اور پل بھر میں وہ شخص مجھے اپنی یادوں کے سہارے چھوڑ گیا تھا۔ ساری رات جاگتے گزری تھی۔ صبح پھر سے کوٹھے میں رنگ برنگی تتلیاں بن کر گھومنے کا وقت ہو گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی میری ساس اور میرا شوہر اس کوٹھے پر آئے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت شرمندہ تھا۔ وہ میرے پاؤں پڑ کر کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کا اعتبار کر چکا تھا۔ میری ساس پہلے سے کافی بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تم نے میرے بیٹے سے شادی کی تھی تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم میرے بیٹے کو اپنے بس میں نہ کر لو۔
اور میرا بیٹا بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ باہر کے ملک لے جائے۔ یہ بات مجھے منظور نہ تھی۔ شروع سے میں نے اسے پالا پوسا۔ اب کیسے کمائی کے دنوں میں تم دونوں کو عیش کرنے دیتی؟ اپنی ساری زندگی لگائی تھی، خود بھوکے رہ کر اسے روٹی کھلائی تھی۔ جتنے مردوں نے غلط طریقے سے چھوا، اس پہ اس بیٹے کی خاطر خاموش رہی۔ اسی لیے یہ بات مجھے منظور نہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بس میری بات مانے۔ انہیں اپنی بات پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میں اب کیا کہہ سکتی تھی؟ میرا دوبارہ اعتبار کرنے کا دل بھی نہ تھا۔ میں نے کہا کہ جو ہوا وہ گزرے وقت کی دھول تھی، جس کو میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ آپ دونوں میری نظروں سے چلے جائیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکا۔ عورت میں تم نظر آتی تھی۔ میں غصے سے اٹھتا تھا۔ اتنے سال تمہیں برا بھلا کہتے گزار دیے ہیں، مجھے میری غلطی سدھارنے کا موقع تو دو۔ میرا شوہر پیسے دے کر مجھے آزاد کروا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ ہمارے گھر کی عزت ہے۔ اتنے سال میں غلطی پر رہا، اپنی ماں کا اعتبار کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ اپنے ہی بیٹے کی بیوی کو کیسے کوٹھے پر بیچ سکتی ہے؟ میں کوٹھے سے نکل کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میری ماں اتنے سال پہلے ہی اسی صدمے سے مر گئی تھی۔ میری ساس جیسی عورت اس ناگن کی طرح ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہیں۔ میرے پاس کچھ نہ تھا، خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ نہ تو عزت بچی تھی اور نہ ہی اعتبار کے قابل کوئی شخص رہا تھا جس کی خاطر میں زندگی کو جی لیتی۔ کئی بار خیال آیا کہ حرام موت کو گلے لگا لوں، پھر سوچا جب اتنے سال گھٹ گھٹ کر گزار ہی لیے ہیں تو باقی کے سال بھی گزر ہی جائیں گے۔ میرا شوہر روز مجھ سے معافی مانگنے آتا تھا۔ اپنی ماں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا کیا قصور ہے؟ میری زندگی کی وہ عورت تھی جس نے مجھے پالا تھا۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے گی؟ تمہارے جانے کے بعد ہی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اتنے عرصے سے کوئی لڑکا تمہیں ملنے آتا رہا ہے اور کل رات تم رات کے اندھیرے میں اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ گواہی دینے کے وہ محلے کی عورت بھی لے آئی تھی۔ تم بتاؤ میں کیا کرتا، کدھر جاتا؟ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے دل بڑا کر کے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا۔ وہ دو عورتوں کے درمیان پھنس چکا تھا، کس کا اعتبار کرتا اور کس کو بے اعتباری کی موت مار دیتا۔ یہ اس وقت اس کے بس میں نہ تھا۔ زندگی میں عورت ہی نہیں، کئی بار مرد بھی مجبور ہوتا ہے۔ اس بات کی سمجھ مجھے اس وقت آئی تھی۔ میرا شوہر دل میں ہم دو عورتوں کو جگہ دے بیٹھا تھا، وہ دو عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ اس دن کے بعد میرے شوہر نے مجھے الگ گھر لے کر دیا تھا۔ اپنی ماں سے لاکھ ناراض سہی، لیکن مہینے میں ایک بار ملنے ضرور جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں پیاری سی بیٹی اور بیٹے سے نوازا تھا۔ میری ساس انہیں بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کے دل میں ان کی دادی کے لیے نفرت نہیں ڈالی تھی۔ زندگی میں لاکھ مشکلات سہی، لیکن اللہ نے مجھے میری اولاد دے کر مجھے جینے کی نئی امنگ دی تھی۔